बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ी9 टीवी के प्रोग्राम हॉट टॉक एट ज़ी9 में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और साथी आसिफ सैयद। प्रोग्राम की इब्तिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से कि मैं अपने और अपनी उम्मत पर 3 चीज़ों से डरता हूँ: हुक्मरानों के जुल्म, नजूम पर ईमान लाने और तकदीर के इनकार पर। नाज़रीन, आज 8 ज़िलहज है और अब से 2 दिन बाद इस जुम्मतुल मुबारक को ईद उल अज़हा है। हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से मैं और हमारे ज़ी9 के सारे दोस्तों की जानिब से आप सबको पेश की ईद मुबारक। खुदा वंदे मुताल से आप सबके लिए ईद की ढेरों खुशियों की उम्मीद लिए हुए हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। आज से 3 दिन कबल 5 ज़िलहज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जय्यद सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की वफ़ात का दिन था, जिनके बारे में रसूल अकरम का कौल मुबारक है कि अबी ज़र से ज़्यादा सच्चा इंसान रूए ज़मीन पर नहीं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हिजाज़ में पैदा हुए और 652 ईस्वी में आपका विसाल हिजाज़ मुक़द्दस में 5 ज़िलहज को हुआ। आज ही इमाम मोहम्मद अल बाक़र का यौम शहादत है और आज ही के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मक्का छोड़ा जब तमाम लोग हज के लिए जमा थे। आपने हज को उम्रे से तब्दील किया क्योंकि ऐसी इत्तलात थी कि हाजियों के बेस में कुछ लोग आपके कत्ल के दरपे हैं। आइए अब हम इस जानिब आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसी मिसिसागा में ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने एक इवेंट किया जिसमें ज़ी9 को ये फ़ख्र हासिल रहा कि वो उन चंद गिने चुने मीडिया के लोगों में से थे जहां ओंटारियो के प्रीमियर ने कोविड-19 के सिलसिले में कल्चरल और एथनिक मीडिया को ब्रीफ किया। आपका ये खादिम ज़ी9 की जानिब से ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की इस इवेंट में मौजूद था। हमने उनसे कुछ सवालात भी किए और आगे चल के इसका तज़किरा भी करेंगे। जो सवालात हमने किए और कुछ और सवालात, उसके लिए हमारे साथ कुछ देर में कुक्सविल मिसिसागा के एमपीपी कलीद रशीद जुड़ेंगे और हमसे जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और मेरे ख़्याल में अगर हम इस वक्त ब्रेक की जानिब चले और हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कलीद रशीद होंगे और उनसे हम
مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شکریہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. آج کے اس پروگرام میں جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے تذکرہ کیا کہ مسیساگا کوکسویل کے ایم پی پی کلید رشید ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کلید. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں کلید؟ بس جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی کلید، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اور میری اس سلسلے میں آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی، لاسٹ ویک اونٹیریو کے پریمیئر اور آپ کی پارٹی کے لیڈر ڈگ فورڈ نے مسیساگا کا دورہ کیا تھا، اور اس دوران انہوں نے میڈیا کے کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی، جس میں Z9 بھی شامل تھا، اور میں اس ایونٹ میں شریک تھا Z9 کی طرف سے. کچھ کویشچن میرے بھی تھے اور کچھ کویشچن جو اس وقت ہم ظاہر ہے وقت کی کمی کے باعث نہ پوچھ سکے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم پہلے تو وہ کویشچن دہرا دیں جو میں نے ان سے کیے تھے، اور اس کے بعد ہم آپ سے بقیہ 2-3 کویشچن جو ہیں جو رہ گئے تھے ان پر گفتگو کریں گے. پہلا کویشچن کلید میرا تو یہ ہے کہ میں نے پریمیئر سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ہائبرڈ ماڈل کا اعلان کیا ہے ایجوکیشن منسٹر نے، اور ابھی سپٹمبر یا شاید اکتوبر میں اسکول دوبارہ کھلیں گے، اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اور آج کووڈ-19 کی صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا اس بارے میں پہلے تو ہمیں بریف کیجئے. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان پریمیئر کی نیوز کانفرنس کا حصہ بنے. سو آن بہاف آف دا پروونس آپ کو اور Z9 کو کا بہت بہت شکریہ. اور جو آپ کا کویشچن ہے ان ریگارڈس ٹو ایجوکیشن، تو جیسا کہ آپ کو ہم کافی عرصے سے ایجوکیشن منسٹر اسٹیون لچے، پریمیئر اور میں خود بھی ہم لوگ کافی عرصے سے اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو نمبر 1 پرائیورٹی ہے گورنمنٹ کی وہ ہے کہ تمام بچے سپٹمبر میں اسکول جائیں. لیکن اس سے زیادہ جو ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہے، یعنی کہ اسکول جانے سے بھی جو سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہے، وہ یہ کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے ہمارے بچوں کی، وہ دیر از نو سیکنڈ ٹو دس پرائیورٹی. جیسا کہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی تمام اسکول بورڈز کو یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں نے 3 آپشنز دیے تھے. ان میں نمبر 1 پہ جو تھا وہ تو تھا کہ اسکول فل ٹائم اسکول، نمبر 2 تھا آن لائن ایجوکیشن، اور نمبر 3 ہے ہائبرڈ ماڈل. جیسا کہ میں خود جو ہے وہ پیرنٹس سے، کافی پیرنٹس کے ساتھ بات ہوئی ہے. میری وائف جو ہے وہ خود پیرنٹ کاؤنسلز کا حصہ بھی ہیں. اس وقت جو ہم پیرنٹس سے سن رہے ہیں وہ اٹس اے مکسڈ ریئیکشن. کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل اسکول بھیجنا چاہتے ہیں اور اسکولز واپس سے کھلنے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی شاید اپنے بچوں کو گھر سے ہی آن لائن ایجوکیشن کروائیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ کہ کافی ساری چیزیں ایسی ان نون فیکٹرز ہیں جو کہ نہ مجھے پتہ ہیں، نہ آپ کو پتہ ہیں، نہ جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے منسٹر کو بھی نہیں پتہ. اور اس کے علاوہ جو ہمارے چیف میڈیکل ہیلتھ آفیسر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ. اور وہ ان نون چیزیں یہ ہیں کہ ویدر ایک سیکنڈ ویو جو ہے وہ اس پروونس میں کووڈ کی واپس آئے گی نہیں آئے گی. سو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وی نو
that there are so many unknown factors. اور اسی لیے ہم پیرنٹس کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کر رہے ہیں, اسکول بورڈس کو پریپیئر کر رہے ہیں. آپ الحمدللہ ہم لوگوں نے فنڈنگز بھی انکریز کر دی ہیں اس سال صرف اور صرف اوور $800 ملین جو ہے ہم اسکول بورڈس کو دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ الگ سے فنڈنگز ہو رہی ہیں فار ہائیجین فیکٹرز اور سینیٹائزیشنس وغیرہ کی. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے تو بچے اسکول جائیں, مطلب روزانہ کی بیسس پہ اسکول اسٹارٹ ہوں. ہم بیسکلی پیرنٹس کو چوائس دے رہے ہیں کیونکہ کافی سارے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم شاید کمفرٹیبل نہ ہو بچوں کو بھی اسکول بھیجنے میں, تو اس بیسکلی پیرنٹس کو چوائسیز ہیں. اور ہم ویسے جو نمبر 1 پرائیورٹی جو کہ ہے وہ کہ بچے فل ٹائم اسکول جائیں. جی جی, کیونکہ والدین اس سلسلے میں بھی خاصے پریشان ہیں. مام اینڈ ڈیڈ اگر ورک پر ہیں تو بچوں کی ٹیک کیئر کا مسئلہ ہے, پلس یہ کہ کووڈ-19 میں بچے اتنے عرصے سے گھر پر ہیں کہ اب پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جا کر سیکھیں. جی ایبسلیوٹلی, اور ہماری بھی نمبر 1 پرائیورٹی یہی ہے کہ بچے اسکول جائیں, فل ٹائم اسکول جائیں. اور لیکن ہمیں پھر بھی بچوں کی جو جسے کہتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی, وہ بھی ایک ساتھ ایک نمبر 1 پرائیورٹی ہے. ٹھیک ہے کلید, ہم دوبارہ اس دوسری طرف آتے ہیں جو یہ اور ہمارا کویشچن بھی تھا پریمیئر سے کہ میونسپل فنڈنگ جو ہوئی ہے, اور ابھی 2 دن پہلے میں نے ہماری میئر بونی کرامبی کا ایک لیٹر بھی پڑھا ہے جس میں انہوں نے تھینکس بھی کیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں. جی بالکل. سو جیسا کہ آپ کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی تھی. اس میں تمام پروونسز ٹیریٹریز شامل تھیں. آنٹیریو کی طرف سے جو پریمیئر تھے وہ اس پروونس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ شارٹ فال آیا ہے ہمارے فائنینسز کے اندر ڈیو ٹو کووڈ-19. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ it was basically an unforeseen circumstances. So چونکہ ہمارا پروونس جو اس وقت اس کووڈ-19 کی وجہ سے کافی ڈیٹ میں چلا گیا ہے, لیکن بزنس ہیز ٹو کنٹینیو. تو کافی نیگوشیشنس کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے پروونس کو تقریباً اپروکسیمیٹلی $7 بلین جو ہے فنڈنگ دی ہے. اس 7 اب ظاہر سی بات ہے کہ میونسپیلٹیز جو ہیں ایک پروونس کی بھی رسپانسبلٹی ہے. تو اس $7 بلین کے اندر جو ہے ابھی منڈے کو کل پریمیئر نے اناؤنس کرا اور منسٹرز کے ساتھ کہ $4 بلین جو ہیں وہ میونسپیلٹیز کو دیے جائیں گے. چونکہ میونسپیلٹیز بھی ہیں کافی ہٹ لے رہی ہیں اس وقت, جس میں آپ دیکھیں تو بسز ہو گئیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزوں میں میونسپیلٹیز ہٹ لے رہی ہیں. تو اس وجہ سے پروونس نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ میونسپیلٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اس موقع پر, اور تقریباً $4 بلین کی فنڈنگ اناؤنس ہوئی ہے میونسپیلٹیز کے لیے. ٹھیک ہے. ایک اور کویشچن کلید, ابھی میں جب آ رہا تھا اسٹوڈیو تو مجھ سے لوگوں نے سوال کیا اسٹیج 3 کے بارے میں. کچھ لوگوں کے ایونٹس ہونے والے ہیں. ایک خاتون ہیں, انہوں نے مجھے سوال بھیجا کہ آپ کلید سے ضرور پوچھیے گا کہ یہ جو اسٹیج 3 ہے یہ کب تک پیل ریجن میں یا ٹورانٹو ریجن میں اس کا آغاز ہوگا, کیونکہ لوگوں کی ظاہر ہے جس طرح سے ایونٹس تھے, شادیاں تھیں, وہ بھی اس سے سفر کی ہے. اس کے بارے میں بتائیے. جی سو جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ٹورانٹو اور پیل ریجن اور ونزر ایسیکس, یہ 3 ریجنز ایسے ہیں جو کہ ابھی اسٹیج 3 میں نہیں آ سکے ہیں, اور کچھ ریجنز ایسے تھے جو کہ ابھی لاسٹ فرائیڈے کو اسٹیج 3 میں آئے ہیں. اور اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ کہ جو نمبر آف کیسز ہیں
وہ ابھی اس لیول پر نہیں آئے تھے کہ جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں ان کنسلٹیشن ود دی ریجنل چیف میڈیکل آفیسر دے ور کنونسڈ دیٹ کہ پیل ریجن جو ہے یا ٹورانٹو ریجن اسٹیج 3 میں موو کر سکے. ایکچولی پرابلم جہاں آتی وہ یہ ہے کہ 99% جسے کہتے ہیں آنٹیرینس جو ہیں وہ تمام پروونشل گائیڈ لائنس کو میونسپل گائیڈ لائنس کو فالو کر رہے ہیں. کچھ پرسنٹیج ایسی آ جاتی ہے جو کہ دے آر ناٹ فالوئنگ دا گائیڈ لائن. جیسا کہ ابھی آپ نے ویکینڈ پہ سنا ہوگا کہ برمپٹن کے اندر اوور 200 لوگوں کی ایک ہاؤس پارٹی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کچھ کیسز سامنے آتے ہیں اس ہاؤس پارٹی کی یا اور بھی بہت ساری ہاؤس پارٹیز ہوئی ہیں اوور دا ویکینڈ, تو کیسے ہم کنونس کر سکیں چیف میڈیکل آفیسر کو کہ ہم جو ہے ہماری ریجن کو آپ اسٹیج 3 میں لے کر جائیں. اور چونکہ مسیساگا پیل ریجن اور ٹورانٹو ریجن ایک ایسے ریجنس ہیں جو کہ ہائیلی جسے کہنا چاہیے کہ ڈینسٹی وائز جو ہے کافی پاپولیٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے کہ انشاءاللہ پیل ریجن اور ٹورانٹو ریجن جو ہے وہ اسٹیج 3 میں آ جائیں گے. اگین یہ ڈے بائی ڈے کیسز بائی کیسز کی بیسس پہ یہ ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں. اچھا, تو میں زی9 کے اس پروگرام کی توسط سے اور کلید رشید کے کمٹمنٹ کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگلا مہینہ اگست کا لوگوں کے لیے بہتر ہوگا اور ہم اسٹیج 3 کی طرف جائیں گے. اسٹیج 3 میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایونٹس جو ہیں وہ کتنے لوگوں کی تعداد پر میکسیمم کتنے لوگ ہوں گے کسی ایک ایونٹ میں؟ دیکھیں جیسے ابھی جو پروونشل گائیڈ لائنس ہیں اس کے لحاظ سے تو جیسے اگر آؤٹ ڈور کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس میں اپ ٹو 100 لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, لیکن اگین آپ کو پراپر سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ مینٹین کرنی پڑے گی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ اور اب پروگرام کے سٹارٹ میں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ فرائیڈے کو انشاءاللہ عید ہے. کچھ ریجنز ایسے ہیں جو کہ دے آر سیئنگ کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسجد کی پارکنگ لاٹ میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. اپ ٹو 100 لوگوں کی اجازت ہے کہ آؤٹ ڈور لوگ جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ فزیکل ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہوں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ چونکہ پیل ریجن جو ہے وہ ابھی اسٹیج 3 میں نہیں ہے, تو اس بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عید کی نمازیں جو ہیں پیل ریجن کے اندر وہ مسجدوں کے اندر ہی ہوں گی وتھ 30% کیپیسٹی. لیکن انشاءاللہ جیسی اسٹیج 3 میں ہم لوگ انٹر ہوں گے تو تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے کہ فلیکسیبلٹی مزید آ جائے گی. اور جو گھروں کے ایونٹس تھے وہ کتنے میکسیمم لوگوں پر ہوں گے اسٹیج 3 میں؟ اسٹیج 3 کے اندر جو ایک نمبر ہے آئی بلیو کہ وہ اراؤنڈ 50 کے قریب ہے اپروکسیمیٹلی گیو اور ٹیک. لیکن آئی وڈ ہائیلی انکریج کہ کوئی بھی اگر ایونٹ کرنا چاہ رہا ہے گھر کے اندر وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ COVID-19 یا ontario.ca کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میونسپیلٹیز سے بھی نمبرز کا پتہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگین کچھ میونسپیلٹیز ہیں جو کہ دے ہیو دیئر اون رولس اینڈ ریگولیشن, سو اٹس مچ بیٹر کہ آپ میونسپیلٹی سے بھی ایک دفعہ کنفرم کر لیں, ورنہ گورنمنٹ آف آنٹیریو کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو تمام انفارمیشن مل سکتی ہے بیسڈ آن دا ریجن. ضرور. اس کے ساتھ ہی ہم بل 195 اگر آپ تھوڑا ڈسکس کر لیں. جی جی سو بیسکلی بل 95 جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ اگر ہم اس وقت جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف ایمرجنسی سے باہر ہیں, لیکن وہ بل 195 الاؤ کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ اگر کوئی ایک ایسے ڈیسیجنز بیسڈ آن اگین ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف آنٹیرینس اگر ہمیں لینے پڑیں
تو they can be done based on cabinet and approvals. کچھ لوگوں کے concerns تھے کہ آپ جو ہے وہ this is like an undemocratic، حالانکہ اس میں undemocratic کچھ بھی نہیں ہے. مطلب پارلیمنٹ کو اوور رول کر کے آپ کیبنٹ کے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ پارلیمنٹ کو اوور رول نہیں کر رہے، بلکہ جیسے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی ایک ایسا ڈیسیجن ہے جو کہ ہمیں فوراً لینا ہے، کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ جاتے ہیں تو اٹ کین ٹیک اپ ٹو 2 to 3 weeks. اور ابھی کیونکہ ہم اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیریشن سے باہر آ گئے ہیں ایک طریقے سے، تو ہماری صرف یہ کوشش ہے کہ اگر کوئی ایسا ارجنٹ ڈیسیجن ہمیں لینا پڑے which has to do with health and safety of the people of this province, تو ہم cabinet can make a decision. And other than that اس بل میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ جی it's overruling the parliament. It's a very simple straightforward. کلید، ایک بڑا ذکر ہوا اس کووڈ-19 کے دور میں کہ گورنمنٹ آف اونٹیریو نے لانگ ٹرم کیئر فیسلٹیز کو لک آفٹر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ان جگہوں پر خاصی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اگر آپ اس کی نفی کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے گورنمنٹ آف اونٹیریو کی فردر لانگ ٹرم کیئر کے سلسلے میں؟ نہیں، اٹس اے ویری گریٹ کویسچن. اور دیکھیں، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لانگ ٹرم کیئر کے اندر جو انفارچونیٹلی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، بیسکلی جب کووڈ-19 نے اس پروونس کو ہٹ کرا تو ایک ایز اے ہیلتھ کیئر ورکر جو فرنٹ لائن ورکر ہے، دے ور ورکنگ ان ہاسپٹلس، اس کے علاوہ they were working in long term care homes as well too. اور ہمیں جیسے ہی اس بات کا آئیڈیا ہوا کہ جو ٹرانسمیشن آف ڈیزیز ہے کووڈ-19 جو وائرس ہے، وہ اگر کوئی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہاسپٹل میں تھا تو they may have carried it into a long term care home. تو رائٹ اوے جیسے ہی ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوا، we put an iron ring around long term care homes، یعنی کہ اس میں یہ ہم نے سب سے پہلے کرا کہ if as a health care worker, as a front line health care worker، آپ نے ڈیسیجن لینا کہ whether you want to work in a hospital or in a long term care home. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو وزیٹیشنز تھیں ان پہ فوراً پابندی لگائی، اور جو ان چیزوں کو جو ریسٹرکشنز لگانے کی وجہ تھی، وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو باہر سے لوگ آ رہے تھے، فرسٹ آف آل دے ور ناٹ ٹیسٹڈ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس وائرس کو باہر سے اندر لے کر آ رہے تھے. تو ہم نے کچھ ریسٹرکشنز ایسی فوراً لگانی شروع کریں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فوراً تو کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن ایک دم ہم نے اس پہ کنٹرول کرنا اسٹارٹ کرا. پھر اس کے علاوہ ہم نے آرمی کی کو بھی بلایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا وائرس تھا جو کہ بہت تیزی سے اسپریڈ ہو رہا تھا، تو آرمی کو ہم نے انوائٹ کرا. وہ لانگ مگر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو گورنمنٹ کی آپ کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے لانگ ٹرم کیئر کی فنڈنگ روکی گئی، کم کی گئی، وہاں سے جو ہیلتھ ورکر تھے انہوں نے ظاہر ہے ان کو کم کرنا پڑا، اور پھر یہ کووڈ آیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو پریویس گورنمنٹ کے مقابلے میں ہم لوگوں نے باقاعدہ فنڈنگ کو بڑھایا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو لانگ ٹرم کیئر بیڈس ہیں، ہماری جو کمٹمنٹ ہے 15,000 کی، اس میں سے 7,500 لانگ ٹرم کے اوور 7,500 لانگ ٹرم کیئر بیڈس جو ہیں ان کی کمٹمنٹ الحمدللہ دے ہیو بین اناؤنسڈ، اور ان پہ کام ہو رہا ہے. تو اگر آپ کووڈ-19 سے پہلے کا تھا یا کووڈ-19 کے آنے کے بعد؟ پہلے نہیں، پہلے سے ہی، جی ہاں، پہلے ہی اناؤنسمنٹ آلموسٹ 7,500 لانگ ٹرم کیئر بیڈس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو پریویس گورنمنٹس تھیں
انہوں نے لانگ ٹرم کیئر پہ فوکس زیادہ نہیں کرا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جو آپ ہال وے ہیلتھ کیئر دیکھ رہے ہیں، اس کی دا ریزن وائی ہم لوگ ہال وے ہیلتھ کیئر کو فیس کر رہے ہیں، یہ جو ایک ڈیلے ہے یا ہال وے ہیلتھ کیئر جو آپ نام سنتے ہیں، کہ جو لوگ اس وقت لانگ ٹرم کیئر بیڈس کے اندر میں ہونے چاہیے تھے، وہ ایک ہاسپٹل بیڈ کو آکوپائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں میری خود اپنی ایک گرینڈ مدر ہے. میں ہمیشہ ان کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میری گرینڈ مدر ہاسپٹل گئیں، وہ تقریباً 3 مہینے ایک بیڈ کو آکوپائی کر کے مطلب ہاسپٹل کے اندر تھیں. جی جی بالکل. جب میں ڈاکٹر سے یہ کوشچن کرتا تھا کہ آپ ان کو کوئی مطلب الحمدللہ یہ گھر جا سکتی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں، تو پھر یہ کیوں بیڈ آکوپائی ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی لانگ ٹرم کیئر بیڈ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کی تھراپیز ہونی تھی، یہ سب چیزیں ہونی تھی. تو میں نے لاسٹ ویک بھی ایک جگہ میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ اپ ٹو $1 بلین بھی انویسٹ کر دینا ہاسپٹل کے اندر، اس سے کوئی ریلیف آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو ایکچوئل مسئلہ ہے، دیکھیں جو ہماری سوسائٹی ہے، جو بیبی بومرز ہیں وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے سینئرس ہیں، سینئرس کی پاپولیشن گرو ہو رہی ہے، اور جب سینئرس کی پاپولیشن گرو ہو رہی ہے تو جو اصل ہے وہ ہمیں فوکس کرنا ہے لانگ ٹرم کیئر ہومز کے اندر. جی بالکل بالکل. تو یہ ایک ہمارا جو اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک نئی منسٹری لاسٹ ایئر جو کہ فلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو لانگ ٹرم کیئر ہوم، ڈاکٹر میریڈی فلرٹن جو منسٹر ہیں لانگ ٹرم کیئر ہوم کی، ان کا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اس میں، اور وہ اس چیز کو اس پہ فوکس کر رہی ہیں کہ ہمیں 7500 نہیں 15,000. آپ کو پتہ ہے اس وقت اوور 30,000 لوگ جو ہیں اس پروونس کے اندر وہ لانگ ٹرم کیئر ہوم کے بیڈس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے صرف 600-700 جو پریویس گورنمنٹس تھی انہوں نے صرف 600-700 لانگ ٹرم کیئر بیڈس بنائے. تو یہ جو ایک بیک لاگ آیا ہے اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، اور ایک کووڈ نے چونکہ تھوڑا سا اس پہ پاز ڈالا ہے، لیکن آج بھی پریمیئر نے ایجیکس کے اندر اناؤنسمنٹ کرا، لاسٹ ویک مسیساگا کے اندر 600 بیڈس کا اناؤنسمنٹ ہوئی، اور اراؤنڈ دا کلاک ان پہ کام ہوگا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد یہ لانگ ٹرم کیئر بیڈس کو جو پروجیکٹس ان کو کمپلیٹ کریں، تاکہ جو آپ کے ایک ہال وے ہیلتھ کیئر کا ایک ایشو بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس پہ قابو پا سکیں. بہت بہت شکریہ کلید، آپ کے ان سوالات کے سوال تو میرے پاس اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت تھا، انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے، اور آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ جس طرح سے آپ کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے لونلی آپ نے یہ سارے مسئلے سے نبردآزما ہو رہے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کا ایک فرد اتنے آگے پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہیلپ بھی کر رہا ہے کمیونٹی کی بھی اور ہماری گورنمنٹ کی بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو ویری مچ. اور میری طرف سے، پریمیئر کی طرف سے، ہمارے کوکس کی طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ کو، آپ کی فیملی کو، اور زی9 کی تمام ٹیم کو اور دیکھنے والوں کو پیش کی عید مبارک. شکریہ. آپ کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک. تھینک یو. شکریہ. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ایم پی پی مسیساگا کوکسویل کلید رشید. ابھی ہم وقفے کی جانب جا رہے ہیں. وقفے سے آنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اور پروگرام ہے، کچھ اور سوالات ہیں. ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جڑیں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ابھی واپس آتے ہیں. شکریہ. جی ناظرین، آپ کا شکریہ کہ ہمارے ساتھ رہے آپ. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مسیساگا اور ٹورانٹو جی ٹی اے کی پولیٹیکل شخصیت
جن کا تعلق لبرل سے ہے. ہم نے انہیں مدعو کیا ہے کیونکہ ان سے ہمارے کچھ سوالات ہیں. ہمارے ساتھ عمران میاں ہیں. ویلکم عمران, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی جو ہمارا لائیو پروگرام تھا. آج میرے پاس کچھ کویشچنز ہیں جو میں ایک تو پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی میں نے جس میں کوئی پلان لبرل نے لانچ کیے ہیں, لبرل پارٹی کے اونٹیریو لبرل کے لیڈر اسٹیون ڈیل ڈوکا نے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی وہ ویڈیو ابھی یہ کیونکہ سپٹمبر سے دوبارہ سکولز وغیرہ شروع ہوں گے تو جو پلان ابھی ریلیز کیا ہے, بلکہ کل ہی کیا ہے جی جی, یہ اسٹیون ڈیل ڈوکا اور اونٹیریو لبرل نے کمپریہنسو پرپوزل دیا ہے جو انشور کرتا ہے کہ ہمارے بچے اگر واپس اسکول جائیں تو کن کنڈیشنز میں جائیں گے. اس وقت 2 ملین بچے ہیں اونٹیریو میں جو اسکولز میں اکراس دیر اباؤٹ 72 اسکول بورڈز جو آپریٹ کرتے ہیں پروونس کے اندر, تو اس میں 2 ملین کے قریب بچے انرولڈ ہیں. ابھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے, پی سی کی گورنمنٹ, انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا, پراپر پلان جو تھاٹ تھرو ہو, اس کی سیفٹی, سیکیورٹی اور لرننگ ایکسپیرینس, جو ان کلاس لرننگ ایکسپیرینس ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی پراپر پلان انہوں نے نہیں دیا. تو ہماری جو اونٹیریو لبرل پارٹی اور ہمارے جو نئے لیڈر ہیں اسٹیون ڈیل ڈوکا, انہوں نے ایک پروپوزل ریلیز کیا جس میں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں, ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً 15 سے 17 ہزار تک نئے ٹیچرز کو ہائر کریں اور کیئر ٹیکرز تقریباً 14,000 کیئر ٹیکرز کو ہم ہائر کریں اور 10,000 کے قریب نئے کلاس رومز ایڈ کریں کہ ہم جو کلاس سائز ہے بچوں کا اس کو شرنک کر کے, اس کو چھوٹا کر کے 15 کے اس پہ لے آئیں, 15 کے سائز پہ. مگر یہ تو سجیشنز ہو سکتے ہیں نا, اس لیے کہ لبرل پارٹی کی تو اس وقت وہ پوزیشن بھی نہیں ہے اور دوسرے اسٹیون ڈیل ڈوکا تو خود پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں, تو یہ تو سجیشن ہی ہو سکتی ہیں. جی ظاہر ہے ہم اس وقت تیسرے نمبر کی پارٹی ہیں. جی جی, تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم پروپوزلز دیں جو سولوشنز ہیں. جی جی, صرف کرٹیسائز کرنے کے بجائے وی آر پوٹنگ فارورڈ تھاٹ تھرو سولوشنز جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ دیٹ. obviously it's the government's role to come up with a plan. کیونکہ آپ سے پہلے ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں کلید رشید تھے, انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنے پلان بتائے کہ گورنمنٹ کے کیا پلان ہیں. سپٹمبر میں میری خود ملاقات ہوئی ہے گزشتہ ہفتے, پریمیئر ڈگ فورڈ یہاں پر تھے مسیساگا میں, میں نے Z9 کو ریپرزنٹ کیا اور میرا ان سے پہلا سوال ہی یہی تھا جو سپٹمبر میں ہمارے بچے جب اسکول واپس جائیں گے تو اس کے بارے میں ان کا کیا پلان ہے. انہوں نے بتایا خاصی تفصیل سے, اور ابھی کلید رشید بھی بتا کر ہٹے ہیں کہ ان کے جو پلان ہیں. لیکن آپ ایک نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں, یہ کلید نے بھی نہیں بتائی کہ اگر کیئر ٹیکر کو ہائر کرنا ہے یا کلاس سائز کم کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیچرز کو مزید بڑھانا ہے, تو یہ کیسے کر سکیں گے آپ؟ یہ جب میرے خیال میں گورنمنٹ کو آپ سجیسٹ کریں, لیکن گورنمنٹ کے اپنے پلان ہیں. نہیں, گورنمنٹ کے تو اپنے پلان ہوتے ہیں نا, they're not always the right plans, right? The difference between us, the Liberal Party or any other party is we think through and we come up with suggestions and solutions to the problems that the way we see they should be resolved. پی سی کا جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو سوچنا چاہتے ہیں, ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں. جیسے ابھی انہوں نے سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں سب سے پہلے انہوں نے
بیئر اور بارز کو اوپن کیا ہے. سو ان کی پرائیورٹیز وہ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹی جو ہے ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہمارے بچے ہونے چاہیے. 2 ملین بچے ہیں اونٹیریو میں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, جن پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے, بیکاز دیٹس آور فیوچر. اور جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں 15 بچے, وہ اس سے ایک آپ کی جو لرننگ ایکسپیرینس ہے وہ انہینس ہوگا, کیونکہ اس وقت جو بچے ہیں وہ تقریباً ڈبل آف دیٹ 15 28 یا 30 کے قریب میرا خیال بچے ہیں اس وقت کلاسز میں. تو ایک تو آپ کے جو زیادہ اٹینشن ملے گی بچوں کو, ان کا لرننگ ایکسپیرینس بیٹر ہوگا. دوسرا آپ کو جو فزیکل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, یا جس کو دوسرے لفظوں میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی کہتے ہیں, وہ بھی آپ کر پائیں گے اگر ریڈیوس کریں گے. تو ظاہر ہے جب آپ کلاس سائز کم کریں گے, آپ کو زیادہ ٹیچرز چاہیے ان کو مینیج کرنے کے لیے. دیٹس وائی وی ریکمینڈنگ کہ پروونس ہائرز ان ایڈیشنل. تو یہ جو عمران آپ کی گورنمنٹ رہی ہے پچھلے کوئی 16-17 سال سے, اس دوران آپ نے یہ سائز 15 سے 28 پر آپ لے گئے. اب آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو کہ وہ 15 کر دے. یہ آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی کر سکتے تھے. نہیں وہ تو تھا نا, انہوں نے بڑھایا نا کلاس سائز. نہیں 15 تو کبھی بھی نہیں رہا ہے. نہیں 23 تھا نا, 23 جی 23 سے 24 رہا ہے. جی لیکن اب کلاس سائز تو آپ کنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں نا, جو آپ کو کرونا وائرس کی وجہ سے کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ چیزیں آپ مائنڈ میں نہیں رکھیں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو آپ کیسے یہ پھر واپس اس سلسلے میں تو انہوں نے ہائیبرڈ ماڈل بھی دیا ہے نا آپ کے پلان میں. ایسی ماڈل انہوں نے کہا ہے جی, انہوں نے پریمیئر نے اور پی سی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ڈیز اس کو کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ لوکل بورڈ جو اپنے ڈیسیژنز لوکلی لیں. I don't think that's the right approach. I think the province, the education is a provincial issue. They have to have a strategy that's province wide. Of course, I agree کہ جو in terms of reopening the province and reopening the economy, that has to be localized, کیونکہ اس میں clusters ہیں آپ کے, اس میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو اسکول کا ایک سسٹم ہے, اس میں تو آپ کو ایک comprehensive plan دینا پڑے گا جو province wide رول کرے. اور of course you take input, you bring your stakeholders into that conversation, into that decision making. But you need to lead, as the premier and as the minister of education, they have to lead, which I believe they're failing miserably on that file. تو یہ پلان آپ کس طرح سے گورنمنٹ تک پہنچا رہے ہیں؟ اپنے ان 7 یا 8 لوگوں کے ذریعے جو پارلیمنٹ میں ہیں, یا نہیں یہ میڈیا میں, اگر آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھیں, یہ اسٹار میں اور نمبر آف mainstream radio channels, there's TV mein, CTV mein, number of others, regional channels through channels such as Z9. It's our job to communicate our solutions and our plans. It's government's role to review them. اسے آپ پلان تو نہیں کہہ سکتے. پلان تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس پاور ہے اس کے بعد آپ پلان, یہ تو سجیشنز ہی لگ رہی ہیں مجھے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنا کام. ریکمنڈیشنز کر لیں آپ اس کو. ریکمنڈیشن, جی پلان, جی ہاں پلان تو انہی کا ہوگا, گورنمنٹ کا ہی. آپ صرف ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹیچرز بڑھا دیں یا اتنے کیئر ٹیکرز. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کا ہی ہوگا. بٹ ان کے پاس اس وقت کوئی پلان تو ہے نہیں, اس لیے ہم اس کو پلان کہہ رہے ہیں. اچھا, وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس پلان ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں. لیکن آپ میڈیا میں دیکھیں, ٹورنٹو اسٹار میں بھی یہ ان کو F گریڈ دیا ہے انہوں نے اس کی پریپیئرڈنیس پہ. جی وہ تو خیر میرا بھی کچھ دیر پہلے کلید سے سوال بھی یہی تھا کہ اس گورنمنٹ نے میزریبلی لانگ ٹرم کیئر کے اندر بھی کارنامے کیے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بڑا سیٹ بیک بھی ہوا ہے, اور ہماری کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس سلسلے میں.
उनकी, बिल्कुल, लेकिन जितनी अमवात हुई हैं 50% से ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में हुई हैं. बिल्कुल. और again, this is not just, you can't just blame this government. Of course, the problem has been lingering on for a while, but they've been at the helm for 2 years. और उनको ये बार बार बताया जा रहा था कि लॉन्ग टर्म केयर में इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होने वाला है, वहाँ पे फंडिंग जो वहाँ पे होने वाली है, बट इट जस्ट फेल ऑन डेफ ईयर. अच्छा, तो एक तो आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो टीचर्स का हैं, क्लास साइज का है, केयर टेकर की तादाद बढ़ाने पर है. इसके अलावा कोई और प्लान है इसमें? जी, उसमें एजुकेटर्स की तादाद बढ़ाएं, केयर टेकर्स की, और क्लासरूम्स जो हैं वो उनको भी इंक्रीज करें, क्योंकि अगर आप जो करंट साइज है उसमें 2 मिलियन बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कम नहीं हो रहे ना, वो तो उतने ही हैं. सो स्कूल तो बढ़ नहीं रहे, फिर तो वो पोर्टेबल्स ही आप और डाल सकते हैं. आप पोर्टेबल्स देखें, आप देखें कि और कौन सी फैसिलिटीज ऐसी हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रही इस वक्त. तो उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं. आप अभी एक सर्वे के मुताबिक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजना चाहते हैं सितंबर में. तो 59% उस सर्वे, कनाडा पोलिंग का सर्वे है वो, उसमें 59% पेरेंट्स ने कहा कि दे वुड लाइक टू सेंड देयर किड्स बैक टू स्कूल फ्रॉम सितंबर इफ द कंडीशंस वर राइट, और 18% ने उसमें कहा है कि नहीं. तो अगर आप उसको जस्ट उसकी जो पोलिंग है उसको देखें, 59% इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. जी बिल्कुल, और बल्कि 59 से भी ज़्यादा हो सकते थे, इसलिए कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं, अगर माँ बाप दोनों वर्क करते हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में जाए, और जो कुछ स्कूल में सीख सकता है जाहिर है वो बाहर तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है. और आसिफ भाई, जो एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, मेंटल हेल्थ का बहुत सीरियस इशू है. बच्चों को 3-4 महीने से जो घर में बंद किया हुआ है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज हो रहे हैं. तो जो उनका प्लान, वो तो खैर सिर्फ बच्चों के नहीं हो रहे हैं, बड़ों के भी हो रहे हैं. जी, उन बड़ों के भी हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बच्चों के भी हो रहे हैं. जी. तो इस पे भी सीरियस कंसिडरेशन देने की जरूरत है. उनका प्लान में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है. दे नीड टू रियली थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है इमरान, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, पिछले हमारे एक प्रोग्राम में मेरा आपसे सवाल भी था, आपके नॉमिनेशंस गालिबन शुरू हो गए हैं. डॉन वैली ईस्ट में एक नॉमिनेशन हो चुका है, एक ऑटावा सेंटर में नॉमिनेशन जॉन फ्रेजर का हो चुका है. इसके अलावा भी नियर फ्यूचर में नॉमिनेशन बड़ी तेज़ी से होने की उम्मीद है, और अगर है तो GTA में कब तक ये सिलसिला, ज़ाहिर है GTA में डॉन वैली ईस्ट तो है, लेकिन क्योंकि वहाँ सिटिंग MP है, MPP है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी जगहों पर ऐसे कोई प्लान के बहुत तेज़ी से ये सिलसिला शुरू हो? जी बिल्कुल. स्टीवन ने जब वो लीडरशिप के लिए रन कर रहा था तो उन्होंने एक प्रॉमिस ये भी किया था कि वो जुलाई 1 2020 को फ्रीज, जो नॉमिनेशंस पे फ्रीज थी, वो लिफ्ट कर देंगे. सो ही हैज डन दैट. उसके लिए काफी काम करना पड़ा उनको. कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करना था, जो नॉमिनेशन रूल्स थे उनको, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉमिनेशन रूल्स को अपडेट करना था. ये चेयर भी, नॉमिनेशन कमिश्नर, वेटिंग कमेटी, कैंपेन टीम, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई हैं. और जैसा आपने मेंशन किया कि दो कैंडिडेट्स 2022 के ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें एक जॉन फ्रेजर हैं जो ऑटावा सेंटर से, आपने जैसे मेंशन किया, एक्चुअली ऑटावा साउथ में है, ऑटावा साउथ में, और डॉन वैली ईस्ट में माइकल कोटू जो लीडरशिप के कैंडिडेट भी थे. सो द प्लान इज टू एक्चुअली नॉमिनेट ऑल द इनकम्बेंट्स फर्स्ट. देयर आर 8 of them, and that it's happening very fast. अभी हमारे पास कोई I believe 21 months till the next election, and we have to nominate 122 more candidates.
So that means that we really have to pick up our pace. I believe once the incumbents are done, they will start looking at other key strategic ridings where they want to focus and build a team from. I believe September, October کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور زیادہ نامینیشنز وہاں پہ ہوں گی. ٹھیک, کیونکہ کینڈیڈیٹس تو آنا شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ 2 روز میں مالٹن سے ہماری کمیونٹی کے رانا اسلم نے اپنے اناؤنسمنٹ کیا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, دوست ہیں, آتما سنگھ گل, ان کے بیٹے انٹرسٹڈ ہیں اسی مالٹن سے. ساتھ ہی ملٹن سے سمیرہ علی کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے, اور کچھ اور نام بھی ہیں, خورشید صاحب ہیں. ادھر ایرن مل میں آپ ظاہر ہے الیکشن لڑ چکے ہیں, تو آپ کا ارادہ ایرن مل سے ہی ہے. ساتھ ہی میں نے ایک پروگرام دیکھا, وہاں پر ایرن مل سے حفصہ موسیٰ کا نام بھی لیا گیا کہ وہ بھی آئیں گی. اسٹریٹسویل سے کچھ افراد ہیں جنہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے. میرے خیال میں جتنا جلد ہو سکے وہ بہتر ہے, اس لیے کہ ہم نے آپ کے الیکشن میں دیکھا کہ اتنا لیٹ ہوا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ملا لوگوں سے ملاقات کا, لوگوں تک پہنچنے کا. جتنی جلدی ہو سکے یہ اچھی بات ہے. عمران, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں ضرور کریں. Well, thank you very much for having me. I hope کہ ہم اس طرح کی اپڈیٹس گاہے بگاہے اپنے دیکھنے والوں تک پہنچاتے دیں گے تھرو ہارٹ ٹاک, اور آصف بھائی آپ کے تھرو انشاءاللہ. I'm always available and thank you very much for all that you do and Z9 TV Toronto. اور عید بھی آنے والی ہے تو میری طرف سے سب ویورز کو عید الاضحیٰ مبارک. جی, آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو Z9 کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے اور پوری کمیونٹی کو پیشگی عید مبارک. آپ کا بہت بہت شکریہ عمران. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ لبرل پارٹی کے عمران میاں. ہم اور بہت کچھ چاہتے تھے کہ آپ سے گفتگو کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں پاکستان کے حالات بھی ڈسکس کرتے ہیں, کینیڈا, امریکہ, اور اس کے ساتھ ہم پاکستان جاتے ہیں. لیکن آج کیونکہ یہ 2 بہت اہم موضوعات تھے جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, آپ تک معلومات پہنچانا چاہتا تھا, کیونکہ ہم میں سے بہت لوگ سپٹمبر کا ویٹ کر رہے ہیں کہ بچے اسکول کب جائیں گے, اگر جائیں گے تو کن حالات میں جائیں گے. ابھی آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کلید رشید کو سنا, دوسرے سیگمنٹ میں آپ نے عمران میاں کو سنا. پلان ہیں کنزرویٹو پارٹی کے بھی, پلان ہیں لبرل پارٹی کے بھی. اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے. اگر ہم چلتے چلتے پاکستان کی بات کریں تو پچھلے 2-3 روز سے کراچی میں شدید بارشیں ہیں اور پورا نظام تلپٹ ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ حکومت بہت جلد اس پر قابو پائے گی. ساتھ ہی کل ہی ایئر بلو کے حادثے کو 10 سال مکمل ہوئے ہیں. آج تک اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے, ذمہ داروں کا کوئی تعین نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ اور موضوعات تھے. ادھر انڈیا میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے بابری مسجد کی جگہ پر مندر کی استھاپنا یا مندر کا اناگریشن کا ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے. آگے آنے والے پروگرامات میں ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے. ایک اور سلسلہ تھا کہ جیسے گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا ایس پی اے ایم جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے, ان کے بارے میں کہ ان کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے
ان کی نیشنلٹی یا پی آر کارڈ کا تمام ایس اے پی ایم کا انہوں نے اعلان کیا تھا. ابھی ایک اور پروگریس ہوئی ہے اس بیچ میں کہ مسلم لیگ نواز کے محسن شاہ نواز رانجھا نے ایک موو کیا ہے قومی اسمبلی میں, اور انہوں نے پرائم منسٹر سے سوال کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتایا جائے. ہم آئندہ پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کریں گے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہمارے ساتھ دینے کا شکریہ. زی9 کی جانب سے آپ کو ایک بار پھر جمعۃ المبارک کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارک. زی9 کی طرف سے ہمارے روح رواں شاہ صاحب کی طرف سے, رابعہ کاظمی کی طرف سے, اویس اقبال اور ہم سب کی طرف سے آپ کو عید کی پیشگی مبارکباد. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. شب بخیر.